नाज़रीन, एक ऐसी जंग छिड़ी है कि छेड़ने वालों को भी नहीं पता कि ये जंग, इसका एंड गेम क्या है, ये जंग किस रुख पर जा रही है। और अब सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि यहां से किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है। और नेतन्याहू और उसके इंतहा पसंदों की जो हट दर्मी है वो इस मामले को सुधरने नहीं दे रही, इसको सिमटने नहीं दे रही, बल्कि इस मामले को फैलाती चली जा रही है। और अब ये जंग एक इलाकाई जंग तो बन चुकी है। और जब से नेतन्याहू ने यह अनाउंसमेंट कर दी है बतौर पॉलिसी कि कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी, कोई गजा पर कब्जा जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा, मुकम्मल गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे और फलस्तीनियों को यहां से निकालेंगे, तो उसके बाद से पूरी दुनिया में तूफान खड़ा हो गया। हंगामा है इस वक्त मगरिब में, अमेरिका में और इस्लामिक कंट्रीज में, पूरी दुनिया में। रशिया और चाइना वो भी जो है बड़े सख्त रद्द-ए-अमल वहां से आ रहा है। और अमेरिकी और जो यूरोपीय हुकूमतें हैं खास तौर पर, वो तो मतलब डिफेंड करने के काबिल नहीं रही। वो जो है ना, इसराइल को जिस बयानिए पर वो दिफा करते थे, वो बयानिया मतलब नेतन्याहू ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है कि मगरब के पास आज कोई नैरेटिव नहीं बचा है कि वो पब्लिक के सामने जाकर इसराइल को हिमायत करने में दिफा कर सकें। तो इस तरह ये एक बड़ी फतह तो है फ़लस्तीन की कि आज यूरोप और अमेरिका इस काबिल नहीं है कि वो अवाम के सामने आकर जो है इसराइल का दिफा कर सकें। और एक लफ्जी गोलाबारी जो है वो इनकी अब आपस में शुरू होगी, आपस में जो महाजराई है वो इनकी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये जो दो रियासती वाला मामला है जो इसने अनाउंस किया नेतन्याहू ने कि हम कोई फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं देने वाले और ना ही गजा को छोड़ने वाले हैं, तो उसके बाद अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं जो नेतन्याहू और इसकी बात हुई थी, उसके बाद अब जंग कहां पर खड़ी, आगे क्या होने जा रहा है, सारी जो डिटेल्स हैं वो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जो अब इस शैतानी रियासत के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत हुई है, धक्के मुक्के चले हैं इस वक्त, गुत्थम गुत्था हुए हैं वजीर दिफा और वजीर आजम नेतन्याहू। पूरे सबूत में आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत मतलब हालात इंतहा लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको रिपोर्ट किया था कि नेतन्याहू और बाइडन की आपस में कॉल पर बात हुई है। 3 हफ्तों के बाद ये कॉल पर बात हुई थी, जो इस बात का सबूत था कि दोनों में इख्तलाफात थे, लेकिन इख्तलाफात को मिटाकर जब इसने नेतन्याहू ने कहा कि कोई रियासत नहीं है, तो जाहिर बात है भाई बाइडन ने बात तो करनी थी कि आप ये करने क्या जा रहे हैं। और इसने ये भी कहा कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बाइडन से बात तो होनी थी। तो उस कॉल के बाद बाइडन ने यह कहा, नेतन्याहू की सफाई पेश की कि नेतन्याहू 2 स्टेट यानी आज़ादी फ़लस्तीन के खिलाफ नहीं है, वो गलत फहमी हुई है, लेकिन वो चाहता है कि आज़ादी फ़लस्तीन भी हो और वो गजा के लोगों को निकालना भी नहीं चाहता। लेकिन आज नेतन्याहू और उसके इंतहा पसंद मिनिस्टर्स की बेअक्ली और बेवकूफ़ी ने पूरे खेल पर पानी फेर दिया। मतलब तकब्बुर और ताकत के नशे में धुत इन तमाम इंतहा पसंदों ने पूरा जो बयानिया था इनका उसको ज़मीबोस कर दिया है। क्योंकि अगर आप पूरा ये बयानिया देखें तो वो यही है कि भाई मुसलमान और फ़लस्तीन ये को एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते, ये इसराइल को नहीं रहने देना चाहते और इसराइल को तबाह करना चाहते हैं। इसी पर आपका बयानिया खड़ा था और इसीलिए आप जंग लड़ रहे थे कि हमास जो है वो इसराइल का भी खात्मा चाहती है, उसको अपनी आज़ादी से कोई सरोकार नहीं है, फ़लस्तीनियों की आज़ादी सरोकार नहीं है, बल्कि वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और सिर्फ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करती है। ये तो इसराइल है जो अमन लाना चाहता है, जो एट दी एंड कोई पुरअमन सोल्यूशन निकालना चाहता है। तो जब आपने अपने मुंह से कह दिया कि कोई पुरअमन सोल्यूशन नहीं है, तो फिर मतलब अमेरिका और यूरोप जो है वो किस तरह से इस बात को डिफेंड कर सकते हैं। तो अब इनकी बेअक्ली ने कितना काम खराब कर दिया, ये मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फलस्तीन और उसके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कह दिया है कि अब हमसे मुज़ाकरात की बात ना की जाए, अब हम इसकी अकल नेतन्याहू के ठिकाने लगाएंगे, इसराइल को सबक भी सिखाएंगे, इसकी अकल भी ठिकाने लगाएंगे। और ये जो टू स्टेट आपको नहीं ना चाहिए, 2 स्टेट तो हमें भी 2 स्टेट नहीं चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि 1 स्टेट होगी और वो 1 स्टेट सिर्फ फ़लस्तीन की होगी। जो आपके कहने पर शायद हम 2 रियासती हल पर एग्री हो जाते, अब वो मामला जो है वो हमारी तरफ से भी ना ही समझे। तो पहले मैं नाज़रीन आपके सामने जो नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर्स ने आज ही बयान दिए, यानी कल बाइडन ने ये कहा कि ये इसराइल 2 स्टेट यानी आज़ादी फ़लस्तीन के खिलाफ नहीं है।
آج نتنیاہو اور ان کے منسٹرز نے پہلے بیانات آپ ذرا چیک کریے گا، ان کی زبان جو انہوں نے استعمال کی ہے، مطلب یقین مانیے خود مغرب اتنا حیران ہوا ہے کہ مطلب یہ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے۔ یہ ذرا میں بیانات 4-5 جو انہوں نے دیے ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ان کا ایک منسٹر کہہ رہا ہے جناب، the establishment of Palestinian state is a danger to Israel۔ میں ذرا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زبان آپ نے چیک کرنی ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے، بالکل جیسے فرعون نہیں ہوتا، اور فرعون مطلب جو ان کی زبان تکبر والی ہوتی ہے وہ آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں، ان کی یہ اکڑ جو ہے نا وہ بڑی جلدی ٹوٹنے والی ہے۔ پھر منسٹر آف ایجوکیشن کہہ رہا ہے there will be no Palestinian authority in Gaza۔ پھر اسرائیلی فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے the White House must be freed from the illusion of the concept that led to the disaster in Israel۔ وہ الٹا وائٹ ہاؤس پر یعنی بائیڈن کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ دوبارہ یہ 2 اسٹیٹ کی بات بھی نہ کرنا۔ پھر ان کا انرجی کا منسٹر کیا کہہ رہا ہے، the establishment of Palestinian state is a reward for terrorism and a danger to the state of Israel and will encourage the killing of Jews۔ اب ان کا تجزیہ میں آگے چل کر آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن صرف آپ ان کے بیانات دیکھتے جائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریوارڈ ہے ٹیررزم کے لیے اگر ہم فلسطین کو آزادی دیتے ہیں۔ پھر ان کا جو پارلیمنٹ کا سپیکر ہے there will be no Palestinian state۔ نتنیاہو کا بیان اس نے بڑا ہنگامہ مچایا۔ I will not compromise on full Israeli security control over the entire area west of Jordan and this is contrary to a Palestinian state۔ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی منسٹر I am always opposed to the concept of a Palestinian state۔ اسرائیلی فائنانس منسٹر there is a broad consensus in Israel to reject the Palestinian state and the division of land۔ یعنی ہمارے درمیان یہ پورا ایک کنسنسس ہے پورے اسرائیل میں کہ کوئی جو فلسطینی ریاست ہے وہ نہیں ہونے والی ہے، نہ ہی لینڈ کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب ناظرین یہ تمام بیانات بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے دیے گئے ہیں، کیونکہ بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل 2 ریاستوں کے خلاف نہیں ہے، تو بالکل بائیڈن کو ہٹ کرتے ہوئے یہ بائیڈن کی بہت زیادہ تضحیق انہوں نے کی ہے، اور برطانیہ اور امریکہ کے منہ پر تماچا مارا ہے کہ تم ادھر جا کر ہماری صفائیاں دے رہے ہو کہ نہیں یہ تو امن کے دائی ہیں، لیکن وہ ادھر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات جو ہے تم غلط بیانی کر رہے ہو، تم غلط بات کر رہے ہو، ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو اس سے بڑی تضحیق اور لعنت ملامت جو ہے ان کے منہ پر ہو نہیں سکتی جو انہوں نے ہوا ہے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ۔ یعنی یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جو امریکہ کا صدر ہے وہ ایک بات کر رہا ہے اور اسرائیل سے اتنا سخت ریئیکشن آ رہا ہے، مطلب یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اچھا پھر اس پر ناظرین یہ جو انہوں نے یہ کام سارا کیا آج، برطانیہ اور امریکہ سے بہت سخت بیانات آ رہے ہیں، بہت سخت انہوں نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے۔ پہلے میں ان کا جو بیانات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ برطانیہ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے there is no other clear solution and the world agrees that 2-state solution is the best۔ It is disappointing that Netanyahu rejects the 2-state solution and he has said so throughout his political career۔ فرانس کہہ رہا ہے we support 2-state۔ اچھا اب یہ مطلب ان کے 7 بڑے مطلب اسٹیٹ انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ 2 اسٹیٹ کے علاوہ، آزادی فلسطین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے بغیر کوئی حل، ساری دنیا اس پر ایگری کر رہی ہے۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین مسئلہ کیا ہے، یہ پرابلم ان کو کیوں آ رہی ہے؟ یعنی آپ کے ذہنوں میں تو یہ ہوگا نا یار یہ امریکہ اور یہ یورپ جو ہیں یہ تو بیانات کی حد تک ہے، یہ سارے ہی مطلب چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے، یہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں، یہ تو صرف ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے اور خانہ پوری کے طور پر بیانات دیے جاتے ہیں۔ بالکل میں آپ کی اس بات سے، اس سوچ سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ یہی حقیقت ہے، یہ سب کے سیاہ کرتوت ہیں، یہ سب جو ہے ہیومن رائٹس کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، ہر ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو جو انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں وہ پوری انسانیت کو پتہ ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر آ گیا ہے؟ یعنی نتنیاہو اور اس کے منسٹرز کا یہ بیانات کھلے عام یہ بات کرنا، اس نے مطلب پورے کھیل پر پانی کس طرح سے پھیرا۔ اب ذرا میری بات آپ 2 منٹ سنیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ ظلم کر سکتے ہیں لیکن ظلم کا پرچار نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ نئی دنیا بنی ہے، جب سے یہ میڈیا آیا ہے، آپ نے کبھی کسی لیڈر یا حکمران کو یا کسی جنرل کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب ہم تو فلاں قوم کی نسل کشی کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے عورتوں اور بچوں کو ماریں گے، ہم ان کا کھانا پانی بند کر کے ان کو اذیتناک موت دیں گے، ہم ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنائیں گے؟ یہ کبھی آپ نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں؟ حالانکہ یہ سارے کام جنگ میں ہوتے ہیں،
جتنی بھی جنگیں اس 80 سال کی نئی دنیا میں لڑی گئی ہیں، یہ اس طرح کے سارے ظلم ہوتے رہے ہیں، اور غزہ میں یہ تمام ظلم، نسل کشی ہوئی ہے، اذیتناک موتیں وہاں پر دی گئی ہیں، یہ سارا کام ہوا ہے، لیکن آپ اس کا پرچار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لیڈر اور حکمران ظالم ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی عوام ظالم نہیں ہو سکتے۔ عوام، ہر قوم جو ہوتی ہے، ہر عوام جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ لیڈر، یہ حکمران، یہ اپنی بھولے بھالے عوام کو یہ بتاتے ہیں، ان کے سامنے یہ جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں ہر جنگ کی کہ بھائی یہ تو ہم نے انسانیت کے لیے جنگ کی، یہ تو ہم نے امن کے لیے جنگ کی، یہ تو ہم نے سویلائزیشنز کے لیے جنگ کی، جمہوریت کے لیے جنگ کی، انسانی حقوق کے لیے جنگ کی، یہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف جنگ کی۔ یہ بیانیہ اپنے بھولے بھالے عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے اور عوام ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے منہ سے کہہ دیں کہ جنگ کا اختتام کوئی امن نہیں ہے، تو آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سب سے بڑے ظالم ہیں اور ہم ظلم کرتے رہیں گے، مجھے بتائیں دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں روک سکتی ہے؟ تو یہ اس چیز نے جو ان کا بیانیہ تھا کہ بھئی حماس ظالم ہے، ہم حماس کو مائنس کر کے ایک پرامن دنیا بسائیں گے، جیسے نتن یاہو نے کہا کہ this is a war of civilizations versus barbarian، تو باربیرین حماس ہیں۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فلسطینی باربیرین ہے، انہوں نے کہا کہ حماس باربیرین ہے، اور ہم اس کو مائنس کر کے ایک پرامن دنیا اور ایک پرامن مڈل ایسٹ بسائیں گے۔ یہ ان کا پہلے تک بیانیہ تھا، اور اسی بیانیے پر پورا مغرب اور پورا امریکہ ٹکا ہوا تھا۔ دیکھیں یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، آپ نے جنگ میں جانے کے لیے خاص طور پر مغرب اور یورپ نے اپنی عوام کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔ بھائی عوام بھی سمجھے کہ ہماری حکومت جس جنگ میں جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تو آج جب آلریڈی کروڑوں کرسچن سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ آلریڈی نہیں جانے دے رہے جنگ میں، تو جب اسرائیل اتنے بڑے بیانات دے رہا ہے کہ ہم نسل کشی بھی کریں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، تو پھر وہ کس منہ سے میڈیا پہ اپنے عوام کے سامنے وہ کس منہ سے اس کو ڈیفینڈ کریں؟ تو سب سے بڑا جو دھچکا ہے وہ بیانیے کا ہے، جس پر انہوں نے خود کلہاڑی مار دی۔ 75 سال آپ نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ فلسطینی ہے جو دہشت گردی کی ذمہ دار ہے، اور اس کے لیے آپ نے یعنی سیلف ڈیفینس کے نام پر آپ نے اسرائیل کو کیا کچھ نہیں دیا، آپ نے ہر طرح کا ہتھیار دیا، ان کو ہر چیز الاؤ کی۔ آپ یاد کریں جان کربی کی پہلی پریس کانفرنس، اس نے کہا دس وار از اگلی، دس وار از ڈرٹی، اور ان کو قیمت چکانی پڑے گی، اور اس نے کہا کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ دیکھیں نا وہ پہلی پریس کانفرنس، اور وہ پریس کانفرنس اس بات کا وہ خلاصہ ہے جو 75 سال آپ کا بیانیہ تھا کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفینس کر سکتا ہے کیونکہ سامنے دہشت گرد کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نام پر آپ نے ان کو نیوکلیئر پاور بنا دیا، آپ نے نیوکلیئر ہتھیار ان کو دے دیے صرف اس سیلف ڈیفینس کے نام پر۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ دہشت گرد فلسطینی اور مسلمان نہیں، بلکہ دہشت گرد اسرائیل ہے جو کوئی پرامن حل نہیں چاہتا، بلکہ صرف نسل کشی چاہتا ہے اور ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ پورا یورپ، امریکہ یہ چاہتے ہوں گے گریٹر اسرائیل، یہ امداد بھی دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کے پیچھے بیانیہ نہیں بچتا، جب آپ کے پیچھے جواز نہیں بچتا، تو پھر آپ اس کام کو پرسو نہیں کر سکتے۔ یہی دنیا کا اصول ہے، اور اسی طرح ان کا جو پورا کھیل ہے وہ بگڑ چکا ہے نتن یاہو اور ان کے انتہا پسندوں کی اس بے عقلی کی وجہ سے، جن کو پتہ نہیں کہ کب کہاں پر کیا بیان دینا ہے، صرف وہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی قدرت کا انتقام ہے کہ جب وہ کسی کو نشان عبرت بنانے لگتی ہے قدرت، تو پھر ان کے دماغ اسی طرح سے سن کر دیتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی زبان سے کیا چیزیں ادا ہو رہی ہیں اور اس کا کتنا بڑا بیکلیش ان کو آئے گا۔ آپ دیکھیں ہمیشہ جو بڑا بول بولنے والا ہے اس کا قدرت کیا انجام کرتی ہے۔ تو آج یہ اسرائیلیوں نے بڑا بول بولا ہے، تو ان کے ساتھ وہی انجام ہونے جا رہا ہے جو قدرت نے اصول ہے اور جو ہزاروں سالوں کی دنیا میں ہوتا آیا ہے۔ آپ دیکھیں نا ناظرین کہ یہ کتنی بڑی بدماشی ہے کہ آپ وہاں سے چلے اور آئے یہاں پر فلسطینیوں کی زمین چھینی، اور آج آپ کہہ رہے کہ فلسطینی یہاں پر ہوں گے تو ہمیں خطرہ ہے۔ او بھائی تم سے خطرہ ہے، نہ صرف فلسطینیوں کو بلکہ پوری دنیا کے عوام کو۔ تو نکلنا اگر کسی کو ہے تو تم کو نکلنا چاہیے، اور اگر کسی کو ریاست نہیں ملنی چاہیے تو وہ تم ہو۔ تم نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو۔ تو ان گنڈا گردوں کے آپ بیانات چیک کریے کہ فلسطینی ریاست ہوگی تو یہ ٹیررزم ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ واہ ویری گڈ یار، مطلب آپ سارا کچھ کرتے رہیں گے
اور آپ کو مطلب جو گرین لائٹ ملتی رہے گی، تو یہ اب پاسبل نہیں رہا ہے۔ اب ناظرین یہ تو ایک چیز ساری آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو اب انہوں نے نیا کھیل شروع کیا ہے اور جنگ کا رخ ون سٹیٹ کی طرف موڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی کتنی بڑی مس کیلکولیشن ہے، یہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، میں انہی کے میڈیا کے بیانات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کیونکہ اس کام کے بعد، اس پالیسی آنے کے بعد اندر سے جو شیطانی ریاست کا ڈھانچہ ہے وہ زیادہ کولیپس ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ان کے میڈیا کے بیانات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بعد آپ بالکل مطمئن ہو جائیے کہ یہ جس طرف یہ نکل پڑے ہیں، یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والا ہے۔ یہ ذرا بیانات دیکھیے۔ امریکہ کا سب سے ایک بڑا ادارہ NBC رپورٹ کر رہا ہے، A number of pro-Israel lawmakers pointed the possibility that Netanyahu is deliberately trying to prolong the war to remain in power، کہ جو کانگریس کا جو اس پر کانفیڈنس ہے نیتن یاہو پر، وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا کہ ان کی جو لابی ہے جو ان کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے، تو ان کے لیے بھی اب پاسبل نہیں رہا ان کو سپورٹ کرنا، اور وہاں پر اب یہ بات کھل کر سب کو سامنے آ رہی ہے کہ بھئی نیتن یاہو صرف اپنے دیکھیں انہوں نے نیتن یاہو کو تو نہیں بچانا، انہوں نے اسرائیل کو بچانا ہے نا، تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نیتن یاہو جس راستے پر اسرائیل کو لے چلا ہے، یہ اسرائیل کو لے ڈوبے گا، اور یہ صرف اپنے پرسنل مقاصد کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے۔ پھر اب دیکھیے، سپورٹرز آف اسرائیل ان دا US کانگریس آر لوزنگ کانفیڈنس ان نیتن یاہو۔ سپورٹر ہیں اسرائیل کے، نیتن یاہو کے سپورٹر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا حکمران ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی تو اسرائیل کو بچانا ہے، نہ کہ نیتن یاہو کو، اور ان کو سمجھ آ رہی کہ اس راستے پر تو اسرائیل کی مکمل تباہی ہے، اس کا تو ایک انچ پیچھے نہیں بچنا، یہ گریٹر اسرائیل جو ہے نا، یہ منی اسرائیل بھی پیچھے بچنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے، پرو اسرائیل ممبرز آف کانگریس ساؤنڈ دا الارم اوور لاس آف کانفیڈنس ان نیتن یاہو اینڈ ہز ہینڈلنگ آف دا وار، کہ وہ بھی شاکڈ ہیں کہ یہ الو کے پٹھے کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور جنگ کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، Americans must know that there is no value in any word or commitment from Netanyahu. He is a man without a word. Even his natural partner call him a liar, a son of a liar. وہ جھوٹا ہے اور اس کی بات پر بالکل امریکنز اس پر یقین نہ کرے، اس کے ایک ورڈ پر بھی یقین نہ کرے، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں برٹش ٹائمز کا، The Israeli war government is on the verge of collapse and Netanyahu is hesitating and wasting ٹائم۔ برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ کہہ رہا ہے کہ they are on a verge of collapse، کہ بالکل تباہ ہونے والے ہیں، اور نیتن یاہو ویسٹ کر رہا ہے ٹائم، سب کے لیے یہ بربادی لے کر آ رہا ہے۔ اور ان کے جو فارمر نیشنل سیکیورٹی چیئرمین ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، I do not see a return for the kidnapped people unless Israel abandons its war goals، کہ بھائی یہ لڑ شڑ کر ہم کچھ نہیں واپس لا سکتے، جس ایک نقطے پر آپ نے جنگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے قیدیوں کو واپس لے کر آنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑ کر نہیں لا سکتے، تو جس راستے پر آپ چلے ہوئے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قیدیوں کو لانا ہے، لیکن اس راستے سے تو آپ قیدیوں کو نہیں لا سکتے، تو اٹس مین کہ آپ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہمارا کچھ ککھ نہیں بچنا، ٹھیک ہے۔ پھر ناظرین ایک جو بڑا واقعہ ہوا ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف اتنی اس حد تک بغاوت ہوئی ہے کہ بالکل معاملات انتہا پر پہنچ گئے، جس کہتے ہیں مکہ مکی اور گتھم گتھا، وہ والا معاملہ ہوا ہے۔ گیلنٹ نے آ کر پراپر نیتن یاہو پر حملہ کیا ہے، یہ انہی کے زبان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دا اسرائیلی ڈیفینس منسٹر tried to storm Netanyahu office and the situation almost deteriorated into a fist fight، کہ فسٹ فائٹ کس کو کہتے ہیں، مکہ مکی، مطلب بالکل ایک دوسرے پر گتھم گتھا ہو جانا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح اس نے آ کے سٹورم کیا، نیتن یاہو کے آفس میں گھس گیا، اور اتنی ان کی تلخ کلامی ہوئی کہ بات گریبان پکڑنے پر آ گئی، بڑی مشکل سے بچ بچاؤ کیا گیا۔ اور نیتن یاہو نے جاتے ہوئے کہا کہ اگلی دفعہ میں گولانی فورس لے کر آؤں گا، میں اگلی دفعہ اکیلا نہیں آنے والا، بلکہ تمہاری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے میں گولانی فورس ساتھ لاؤں گا، اور پھر تمہارا جو ہے نا تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ مطلب وزیر دفاع وزیر اعظم کے آفس میں جا کر یہ کام کر رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ معاملات اندر کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، فار ویکس دا پرائم منسٹر اینڈ دا منسٹر آف ڈیفینس ٹرائیڈ ٹو ہائڈ دا ٹینشنز بٹوین دیم بٹ ناؤ دیر از نو پوائنٹ، کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بالکل جو ان کے جھگڑے ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اس کو وہ چھپاتے رہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ بتائیں، ایک ریاست جس میں یہ حال ہوا پڑا ہے، وہ بنا سکتے ہیں گریٹر اسرائیل؟ وہ جنگ کس طرح سے جیت سکتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل کو تو آپ چھوڑ دیں، اور فتوحات تو چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب جس طرف یہ معاملات کو لے گئے ہیں نا،
یہ اپنے آپ کو بچا لیں تو میں ان کی فتح مانوں گا، یعنی غزہ پر قبضہ وہ چھوڑ دیں، یہ اگر یہ اپنی ریاست بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں ان کی فتح تسلیم کروں گا۔ یہ ان کے حالات اس وقت ہوئے پڑے ہیں، صحیح ہے نا۔ اچھا، اب اس پر ناظرین فلسطین اور ان کے اتحادی یعنی ایران، ان کا بڑا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری نارملائزیشن کی پالیسی تھی انڈر دا ٹرمپ گورنمنٹ، یہ ابراہم اکارڈ ٹرمپ نے کروایا تھا نا، اور نارملائزیشن کروائی تھی عربوں کی، انہوں نے کہا کہ وہ پالیسی فیل ہو گئی اور اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ یہ ان کے اس بیان کے بعد انہوں نے کہا تو اب ہمیں جو ڈنڈے والا راستہ ہے، جو ریزسٹنس والا راستہ ہے وہ لینا پڑے گا، اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی صلح صفائی سے معاملات حل نہیں ہونے والے۔ تو انہوں نے پورا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ امریکہ بڑی وائزلی چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بائیڈن نے سمجھایا بھی صحیح، اور دیکھیں نا کہ وہ کس طرح سے صفائیاں دے رہا ہے کہ نہیں نیتن یاہو 2 اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، تو اتنا ضروری تھا تو اس کو صفائی دینا پڑی، اور انہوں نے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر اسرائیل کو بچانا ہے مغرب اور امریکہ نے، تو صرف ایک راستہ اس وقت بچا ہے، اور اس کے بھی گھنٹے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر 4-5 دنوں میں انہوں نے یہ کام نہ کیا تو پھر بھول جائے، پھر تو اسرائیل کی صورت ایک راستہ ہے صرف اب سیو کرنے کا اور اس کرائسس کو حل کرنے کا۔ فی الفور نیتن یاہو کو ہٹائیں، ایک نیا بندہ لے کر آئیں، سیز فائر کریں اور ایک آزاد ریاست بنائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور ہر گھنٹہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور فلسطین، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے اس گریٹر اسرائیل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کو آزاد ہونے سے آپ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے۔ شاید ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن ضروری تھا کہ میں پوری پکچر آپ کے سامنے رکھوں۔ اس پر کوئی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت، اللہ حافظ۔